बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा एक क्लिप आपकी निगाह से गुजरा होगा जिसमें हमने कहा था कि थकना मत, रुकना मत, यानी जिंदगी के तमाम तर मसाइब में, मुश्किलात में अपनी मोटिवेशन को कायम रखना और कामयाबी की तरफ और अपनी खुशियों की तरफ बढ़ते रहना। उसके अंदर अगर आपको याद हो तो हमने एक शेर का भी तज़किरा किया था जो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का है कि शाही कभी परवाज से थक कर नहीं गिरता, पुरदम है अगर तू तो नहीं खतराए उफ्ताद। ये क्लिप जब हमारी एक बहन की निगाह से गुजरा तो उन्होंने हमें एक सवाल लिख के भेजा। सवाल ये था कि सुल्तान भाई, मैं अपने ससुराल में हूं और ससुराल में कोई मेरे लिए मोटिवेशन का सामान नहीं है, हालात मेरे हक में नहीं हैं, लोग मुझसे नाराज रहते हैं और कोई एनकरेजमेंट मुझे वहां नहीं है, मेरी वहां कोई वैल्यू नहीं है, कोई मुझे वहां केयर नहीं करता, मुझ पे हर लम्हा तनकीद की जाती है और हर लम्हा मुझे ताना मिलता है। इन हालात के अंदर आपकी इस बात को कि मैं मोटिवेशन को कायम रखूं और मैं शाहीन कभी परवाज से थक कर नहीं गिरता, पुरदम है अगर तू तो नहीं खतराए उफ्ताद, तो मैं गिरने का खतरा और मैं उफ्ताद का खतरा इसको बालाए ताक रखते हुए कैसे अपनी मोटिवेशन को कायम रख सकती हूं। तो उन बहन का ये सवाल मुझे मालूम पड़ा कि जैसे जरूरी है, कई हमारी बहनें ऐसी होंगी जिनको रोजाना बिल्कुल इसी तरह के हालात का सामना होगा। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसका एक ऐसा जवाब आपके लिए रिकॉर्ड करवा दूं जिस जवाब से हो सकता है लाखों करोड़ों बहनें जो इस तरह के मामलात और मुश्किलात का शिकार हों वो इस सवाल का जवाब जान जाएं कि इन हालात में मोटिवेशन को कायम रखते हुए मेरे इस पैगाम पर कैसे अमल किया जा सकता है। उन बहन का सवाल था कि इन हालात में, ससुराल में, इन तकलीफ दे हालात में किस तरह मैं इस बात पे अमल कर सकती हूँ जो आप कह रहे हैं कि अपनी खुशियों और कामयाबी और अच्छी जिंदगी के लिए थकना मत, रुकना मत और मोटिवेशन को कायम रखना। तो मैं उन बहन के लिए और उनकी वसातत से उन जैसी दीगर बेशुमार बहनों के लिए मेरा जवाब यह है कि आप 7 निकात नोट कर लें जो आपको इंशाअल्लाह इस तरह के हालात में, जिंदगी की जंग में आगे बढ़ने के लिए, मस्बत रहने के लिए, मोटिवेटेड रहने के लिए, खुश रहने के लिए और अपनी जिंदगी को बेहतरीन बनाने के लिए मददगार होंगे। पहला नुक्ता ये लिख लें और नोट कर लें कि भाई ये जो मैंने आपसे बात की कि थकना मत, रुकना मत, मोटिवेटेड रहना और कामयाबी और खुशी के लिए स्ट्रगल में लगे रहना और अल्लामा इकबाल के इस शेर पे अमल कीजिएगा कि शाही कभी परवाज से थक कर नहीं गिरता, पुरदम है अगर तू तो नहीं खतरा उफ्ताद। तो बहन ये मुश्किलात के लिए ही तो ये बात कही थी, इसीलिए तो ये बात कही थी कि जब मुश्किलात हों तो जब भी तो मोटिवेशन को कायम रखना है। तो पहली बात तो ये है कि मुश्किलात के अंदर कायम रहने के लिए ही तो ये नुक्ता दिया था, ये बात कही थी कि थकना मत, रुकना मत। अगर हो ही आसानियां तो फिर किस बात में हमने मुश्किलात का मुकाबला करने के लिए ही तो ये नुक्ता दिया है कि भाई आपने थकना नहीं है, गमगीन नहीं होना, तकलीफ में नहीं आना, हार नहीं माननी है, बल्कि थके और रुके बगैर अपनी खुशी, कामयाबी और तरक्की और भलाई और अच्छाई के लिए सफर को जारी रखना है। पहला नुक्ता यह है कि ये बात कही ही इसलिए थी कि मुश्किलात के अंदर आप इसको अप्लाई करें। तो इसलिए बहन आपका ये सवाल कि इन हालात में आप क्या करें, तो इन हालात में आप थके मत और रुके मत, यानी मोटिवेशन को अपने हाथ से ना जाने दें, मस्बत रवैये को अपने हाथ से ना जाने दें और थके और रुके बगैर अपनी अच्छी कोशिशों को जारी रखें। नुक्ता नंबर 1। दूसरा पॉइंट ये नोट कर लें बहन कि तस्लीम कर लें कि मुश्किलात मौजूद हैं। इस बात को तस्लीम कर लें कि मुश्किलात मौजूद हैं और अब इन मुश्किलात का आपको सामना है, क्योंकि जब तक इंसान मुश्किलात को तस्लीम नहीं करता, मानता नहीं है कि मेरे इर्द गिर्द मसाइल हैं, तो उस वक्त तक वो बेचैन रहता है, तकलीफ में रहता है। जब वो मुश्किल हालात को तस्लीम कर लेता है तो फिर मौका निकलता है कि अब वो अपनी साबित कदमी और सब्र इस्तिकामत इसकी तरफ तवज्जो दे और हालात और मुश्किलात जो उसको दरपेश हैं, इन मुश्किलात से घबराना छोड़ दे। तो बहन तीसरा नुक्ता ये नोट कर लें
کہ دو چوائسز ہیں ہمارے پاس، یا تو ہم ان حالات کو تسلیم کر کے ان کے مقابلے کے لیے تیار ہو جائیں اور یا شکست مان لیں۔ بھئی شکست ماننے کا مطلب ہے ہم بھی نیگیٹو ہو جائیں، شکست ماننے کا مطلب ہے ہم ہار تسلیم کر لیں، شکست ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھی لڑنے لگ جائیں، شکست تسلیم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہو سکتا ہے ہمارا رشتہ اور ناتا ٹوٹنے کے راستے پہ چل نکلے۔ تو جب یہ طے کر لیا کہ مجھے مقابلہ کرنا ہے اور مجھے ان حالات کے اندر قائم رہنا ہے، تو اب مقابلے کی فضا بن جائے گی، اب ہم ثابت قدمی اور صبر و استقامت کی راہ اختیار کریں گے۔ چوتھا نقطہ یہ ہے، وجہ تلاش کریں کہ کیوں مجھے مقابلہ کرنا چاہیے، کیوں مجھے تھکنا نہیں ہے، کیوں مجھے رکنا نہیں ہے، کیوں مجھے قائم رہنا ہے، کیوں مجھے ان حالات سے شکست نہیں ماننی ہے۔ اس کی وجہ تلاش کریں، کوئی بڑی وجہ، کوئی مضبوط وائے۔ ہو سکتا ہے آپ کے بچے آپ کے لیے بہت بڑی وجہ ہوں اور آپ سوچیں کہ اب میری زندگی میرے بچوں کے لیے ہے اور مجھے اپنے بچوں کی کیئر کرنی ہے، کہ ان کا خیال رکھنا ہے۔ یہ نہیں مطلب کہ آپ اپنی زندگی کو چھوڑ دیں گے، یہ کوئی ایسی مظلومیت کے عالم میں نہیں، یا ایسی کوئی احساس محرومی کی کیفیت میں نہیں، یا ایسا کوئی احساس کمتری کی حالت میں نہیں، یا خود ترسی کی حالت میں ایسا نہ کریں کہ اب میں صرف بچوں کے لیے زندگی گزار رہی ہوں، بلکہ پورے توجہ، فوکس اور دھیان کے ساتھ کہ انشاءاللہ میں ان حالات سے سرخرو ہو کے کامیاب نکل سکتی ہوں اور میں لوگوں کو مثبت بنا سکتی ہوں۔ اپنی پوری مثبت کوشش کو جاری رکھیں، مقابلہ کرنے کی وجہ تلاش کریں کہ میری زندگی میں خوشی ہوگی، میری زندگی میں راحت ہوگی، میں اور میرا شوہر ہنسی خوشی زندگی بسر کریں گے۔ باقی جو سارے احباب ہیں اللہ ان سب کو حیات دے، زندگی دے، صحت دے، تندرستی دے، لیکن بھئی کبھی ہم ان کے ساتھ ہوتے ہیں، کبھی ان سے علیحدہ ہوتے ہیں، کبھی ہم ان کے پاس رہتے ہیں، کبھی ہم ان سے دور رہتے ہیں، کبھی وہ لوگ ہمارے پاس کچھ وقت کے لیے ہوتے ہیں، کبھی باقی احباب اور رشتہ دار ہمارے پاس کچھ وقت کے لیے نہیں ہوتے، کبھی تھوڑے وقت کے لیے ساتھ ہوتے ہیں، کبھی زیادہ وقت کے لیے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو اہم تو یہ ہے کہ آپ کو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزارنی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا وعدہ ہے جو آپ کو مقابلہ کرنے کے لیے، صبر و استقامت دینے کے لیے کافی نقطہ ہے۔ پانچویں بات اگر آپ نوٹ کرنا چاہیں بہن، تو وہ میرے خیال میں یہ ہے کہ کل توقع کرنے کی بجائے کہ تمام معاملات ٹھیک ہو جائیں، تمام چیزیں جلدی سے آپ کے مطابق ہو جائیں، اس کی توقع اور کوشش اور خواہش کے بجائے آپ کہیں کہ بالتدریج حالات ٹھیک ہوں گے۔ جب حالات بگڑے ہیں، جب تنقید ہی تنقید آپ کو سسرال میں ملتی ہے، تکلیف ہی تکلیف ملتی ہے، کوئی انکریجمنٹ بقول آپ کے آپ کو نہیں مل رہی، آپ کو وہاں کوئی ویلیو بقول آپ کے نہیں مل رہی، تو یہ مت سمجھیں کہ آپ میرے کسی ویڈیو کلپ کو یا میری کسی رہنمائی کو یا میری کسی دعا کی وجہ سے یا آپ کے ساتھ خلوص کی وجہ سے یا جو میں حل آپ کو اپنے پیج پہ مہیا کرتا رہتا ہوں، ان کو لینے کے بعد کوئی جادو کی چھڑی ہوگی اور کوئی چابی لگے گی اور ایک دم تمام حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ حالات اب بالتدریج ٹھیک ہوں گے، اور اگر آپ کو تھوڑی سی بہتری نظر آئے، آپ کے اندر سمائل بڑھنے کی وجہ سے، آپ کے اندر صبر و استقامت بڑھنے کی وجہ سے، آپ کے اندر اچھائی بڑھنے کی وجہ سے، آپ کے اندر ہمت اور حوصلہ پیدا ہونے کی وجہ سے، آپ کے اندر مقابلہ کرنے کی فضا، مقابلے کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی لڑائی کرنی ہے، جھگڑا کرنا ہے، بلکہ اچھائی کو پھیلانے کا، نیکی کو پھیلانے کا اور اپنی موٹیویشن کو قائم رکھنے کے لیے شیطان کی طرف سے ہمارے لیے جو ڈی موٹیویشن اور شیطان کی طرف سے ہمارے لیے جو ڈپریشن کا ماحول ہے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں وجہ تلاش کر لی، ہم نے ایک وجہ تلاش کی، ہم نے اس پہ قائم رہنا ہے۔ اور پھر میں نے پانچویں بات بتائی کہ ہم نے اپنے حالات کو بالتدریج ٹھیک کرنے کی طرف مائل رہنا ہے۔ پانچویں نقطے میں تھوڑا سا اضافہ اگر کرنا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ آپ نے سوچ لیا کہ آپ کو تھوڑی تھوڑی بہتری اگر ملتی جائے، پہلے 10 تانے ملتے ہیں، اب 5 تانے ملنا شروع ہو جائیں، پہلے 10 دفعہ تنقید ہوتی ہے، اب آپ کے اچھے رویے اور ثابت قدمی اور مثبت اپروچ اور سمائل اور مسکراہٹ، ہاں سمائل ایسی بھی نہ ہو کہ جس کو دیکھ کے کوئی سمجھے آپ طنزیہ مسکرا رہے ہیں، ظاہر ہے خلوص والی مسکراہٹ ہو، محبت والی مسکراہٹ ہو، کیئر والی مسکراہٹ ہو، ایک اچھے انسان والی مسکراہٹ ہو۔ تو اگر آپ کو 5 تانوں کی جگہ 2 تانے ملنے لگے، اگر آپ کو ویلیو 10 ڈگری نہیں مل رہی تھی تو اب آپ کو 2 ڈگریز کی ویلیو ملنے لگ گئی، اور اگر آپ کو پہلے ڈی موٹیویشن کے لیے زیادہ اسباب لوگ پیدا کر رہے تھے، اب تھوڑے کم کرنا شروع کر دیے، اور کبھی کبھی اب لوگ آپ کے ساتھ تھوڑا سا مسکرانے لگے اور ساتھ دینے لگے، یہ بھی آپ کی کامیابی ہے۔ چھٹا نقطہ یہ نوٹ کر لیں کہ لوگوں کے ایکشن سے زیادہ اپنے ری ایکشن پہ فوکسڈ ہو جائیں۔ ہم جب لوگوں کے ایکشن کو دیکھتے رہتے ہیں تو تکلیف کا شکار رہتے ہیں، غم کا شکار رہتے ہیں، ہمیں ہر لمحہ بے چینی رہتی ہے، اضطراب رہتا ہے، ہم لوگوں کے بارے میں مزید منفی رائے ہمارے
ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے کیونکہ ہم ان کے ایکشن کو تنقیدی نگاہ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیوں ہمیں موٹیویٹ نہیں کرتے, یہ کیوں ہمیں ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں, یہ کیوں ہمارے حق میں نہیں ہوتے, یہ کیوں ہمارے خلاف رہتے ہیں. ہم سوچتے رہتے ہیں یہ ہمیں ویلیو کیوں نہیں دیتے, یہ ہمیں انکریج کیوں نہیں کرتے. لیکن جب ہم اپنے ری ایکشن پہ فوکس ہوں گے نا تو بہن پھر ایسا ہوگا کہ پھر لوگوں کی ڈی موٹیویشن ہمارے لیے مایوسی کا باعث نہیں بنے گی. پھر ہم لوگوں کے ایکشن کو منفی نگاہ سے دیکھنے کی بجائے ہم کہیں گے کہ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں اور وہ جتنا اچھا کر لیں ان کا شکریہ, اور جو نہ کر پائیں کوئی بات نہیں, ہم بھی سب کچھ اچھا نہیں کر پاتے. اور ہم اپنے ری ایکشن پہ فوکس کریں گے کہ مجھے ہر حال میں پازیٹیو رہنا ہے, مجھے ہر حال میں اپنی کامیابی, اچھائی, بھلائی اور نیکی کی طرف بڑھتے رہنا ہے, اور مجھے اپنے بچوں کی اور اپنے شوہر کی اور اپنی زندگی کو خوشحال اور اچھا بنانے کے لیے اپنی جد و جہد جاری رکھنی ہے. اور بس آخری اور 7واں نقطہ یہ نوٹ فرما لیں کہ ہم نے ہمیشہ یہ سوچنا ہے واٹ بیسٹ ناؤ, اب بہترین کیا ہو سکتا ہے. چاہے مجھے تانے مل رہے ہیں, تنقید ہو رہی ہے اور تکلیف کا سامنا ہے, اب بیسٹ کیا ہو سکتا ہے. کیا میں یہاں چھوڑ کے بھاگ جاؤں, کیا میں یہاں سے چلی جاؤں؟ بھئی ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے نا کہ ہمیں یہ خطرہ ہو کہ ہمیں یہاں جلا دیا جائے گا, ہمیں یہ خطرہ ہو کہ ہم پہ تیزاب پھینک دیا جائے گا, ہمیں یہ خطرہ ہو کہ ہمیں یہاں پہ کوئی ہمارے قتل کی سازش کوئی کر رہا ہے. کچھ تو ایسے معاملات بہن ہو سکتے ہیں کہ جہاں پہ ہر صورت میں بہرحال انسان کو کوئی سنگین اور سخت فیصلہ کرنا پڑتا ہے. لیکن اگر ایسی کوئی صورتحال درپیش نہ ہو تو باقی تنقید کی صورت میں یا ویلیو نہ ملنے کی صورت میں, یا لوگ آپ کو موٹیویٹ نہ کریں یا آپ کو ڈسکریج کریں, یا آپ کو کوئی مختلف رشتہ داروں کی طرف سے کوئی تھوڑی تنگی اور تکلیف کا سامنا ہے, تو ان تمام حالات میں آپ تو ہر لمحے ایک ہی بات سوچیں واٹ بیسٹ ناؤ, اب میرا بہترین عمل کیا ہے, ان حالات کے اندر مجھے بہترین کیا کرنا ہے. اور یہ سوچتے وقت تھکے مت, رکے مت, ہر لمحہ سوچتے رہیں مجھے اپنی, اپنے بچوں کی, اپنی فیملی کی, اپنے شوہر کی زندگی کو بہتر بنانا ہے. اور جو لوگ میرے ارد گرد ہیں وہ میرے اپنے ہیں, میرے عزیز ہیں, میرے شوہر کے والدین ہیں مثال کے طور پہ, یا اگر میری شوہر کے عزیز و اقارب ہیں تو آپ کہیں کہ یہ میرے اپنے لوگ ہیں. لیکن چونکہ لوگ اپنے ہو یا بیگانے, سب میں سب وقت میں اچھائی اور مثبت اپروچ نہیں ہوتی, سب ہر وقت ایک اچھی اور ٹرینڈ شخصیت کا مظاہرہ نہیں کرتے, سب ہمیشہ خوشگوار حالت میں نہیں رہتے. مشکلات, تکلیفیں, مصیبتیں, پریشانیاں زندگی کا حصہ ہیں. ہم تھکیں گے نہیں, رکیں گے نہیں, اپنا مثبت رویہ قائم رکھیں گے, اس کو جاری رکھیں گے. انشاءاللہ بہت جلد ہمارا مثبت رویہ لوگوں کی سوچوں میں بالتدریج, رفتہ رفتہ, آہستہ آہستہ ان کے اندر شرمندگی پیدا ہوگی تانے دینے کی وجہ سے, یا ہم پہ بلا وجہ تنقید اگر وہ کر رہے ہیں. ہاں اگر جائز ہمارے اندر کچھ ایسی باتیں ہیں, پہلے ہمیں اپنی اصلاح پہ فوکس کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے ہم اپنی زندگی کے 10 ایریاز کی اصلاح کریں تو نتیجتاً لوگوں کا ہمارے بارے میں رسپانس یا لوگوں کا ہمارے بارے میں رویہ, اس کے اندر اس سے بھی بہتری پیدا ہو سکتی ہے. تو ہم اپنے بارے میں سب کچھ ٹھیک کرتے رہیں, لوگوں کے بارے میں ری ایکشن دینے کی بجائے, نیگیٹو ری ایکشن دینے کی بجائے ہم نے پازیٹیو ری ایکشن دیتے ہوئے, ہم نے محبت اور خلوص کو قائم رکھتے ہوئے تھکنا نہیں ہے, رکنا نہیں ہے. بہن نے پوچھا تھا اس کو کیسے قائم رکھیں, ان 7 طریقوں سے آپ میرے اس پیغام کو کہ تمام مشکلات اور چیلنجز اور تکلیفوں کے باوجود ہم نے اپنی مثبت کوششوں میں, اپنے کام میں, اپنے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ میں اور اپنے صبر و استقامت میں ہم نے رکنا نہیں ہے, تھکنا نہیں ہے. کیونکہ رکنے اور تھکنے کا مطلب ہے ہماری مستقل ناکامی, لانگ ٹرم ناکامی, جس کے ہم متحمل نہیں ہو سکتے. اس دنیا میں بھی کامیابی, آخرت میں بھی کامیابی. اس کے لیے ہم نے اچھا کام کرتے ہوئے, پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کو جاری رکھتے ہوئے, اپنی مسکراہٹوں کو قائم رکھتے ہوئے, اپنی ہمت اور حوصلے کو قائم رکھتے ہوئے رکنا نہیں ہے, تھکنا نہیں ہے. اور اقبال کے اس شعر پر جو میں نے اس ویڈیو میں جس کا میں نے تذکرہ کیا, میں نے آپ سے تذکرہ کیا تھا جس شعر کا, اس پہ عمل کرتے رہنا ہے. یعنی کون سا شعر؟ شاہین کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا, پردم ہے اگر تو نہیں خطرہ افتاد.